अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आज खिताब किया है। और सरप्राइजिंगली नवाज शरीफ और आर्मी चीफ पार्लियामेंट के इस अहम इजलास से गैर हाजिर थे। इसके अलावा सदर मुमलिकत का जो खिताब था, अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ ने शदीद एहतजाज किया है। ज़ाहिर है कि वो तकरीर तो करते रहे, ये तो एक ज़ाहिर है हमने माजी में भी ऐसे देखा, लेकिन वो समझ नहीं पड़ रही थी किसी को कि वो क्या कह रहे हैं। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया, आज उन्होंने ये बात की है। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की है, क्योंकि ये सिम्बॉलिक जो है खिताब होता है, इससे आज तक जो हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है, इस खिताब के बाद कोई अवाम की हालत ज़ात या पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर कोई फ़र्क कभी भी नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा जी, दरिया सिंध से नहरें निकालने की मैं शदीद मुखालफत करता हूँ। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नहरें निकालने का फ़ैसला हुकूमत का यकतरफा है, इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। उन्होंने वफाकी हुकूमत को सिंध से नहरें निकालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ये नहरें मत निकालें आप, इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब ये बात करेंगे तो 18वीं तरमीम भी आएगी और उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि मेरे जो गेस्ट हैं उनके ऊपर, क्योंकि तीनों गेस्ट मेरे बहुत मोतबर गेस्ट हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर इन सब की गहरी नज़र है और बहुत सी हैपनिंग जो हैं, तीनों ही गेस्ट जो हैं उसके ऐनी शायद भी हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि परवेज़ खटक को वफाकी मशीर जो है वो बना दिया गया है। ये वो शख्स है कि जिसने सबसे पहले तरीके इंसाफ से बेवफाई की थी और इसको बड़ी इज्जत वहाँ मिली थी। और बाद में ये हुआ था कि KPK में सूबाई असम्बली की सीट भी, MNA की छोड़ दीजिए, सूबाई असम्बली की सीट भी जो है बहुत इबरतनाक आवाम ने इनका अंजाम किया था। लेकिन अब ये क्वेश्चन अराइज हो गया है कि जहाँ पर इख्तियार वली जैसे लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं इसकी अपॉइंटमेंट के, वहाँ पे जो है ये भी कहा जा रहा है कि इसको PTI को सबक सिखाने के लिए इसको जो है वफाकी कबीना में मशीरत दाखिला लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा करने के बाद पॉलिटिकल पोलराइजेशन और सियासी अदम इस्तेहकाम और बढ़ेगा। गो के इख्तियार वली ने भी इसके ख़िलाफ़ बोलकर अपनी कीमत वसूल कर ली, वो भी वफाकी मशीर बन चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब ने उनको बना दिया। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ जो इस किस्म के बयानात देने का मलका रखते हैं, शोहरत भी रखते हैं, उन्होंने कहा जी ख्वाजा आसिफ ने आज कहा है कि तरीके इंसाफ दहशत गर्द जमात है। उनको शायद पता नहीं है कि दहशत गर्द जमात क्या होती है। अगर वो दहशत गर्द जमात है तो उसको फौरी तौर पे आज इतने सालों के बाद उसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इनकी अपनी है, हुकूमत भी अपनी है, तो इसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। फिर एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि दहशत गर्दी के कोई सबूत हैं आपके पास तरीके इंसाफ के। इसके जवाब में उन्होंने आए बाएँ शय करके खामोशी दिखा दी। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मईशत की बेहतरी की जो बातें की जा रही हैं वो आवाम की फलाह बहबूद और मसाइल जो पहाड़ जैसे हैं आवाम के, उनके तनाज़ुर में हम आहंग हो रही है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। अब्दुल बासित खान साहब मेरे साथ हैं, बास साहब वेलकम टू द शो। इनाम शेख साहब हैं, शेख साहब वेलकम टू द शो। और नासिर शिराजी साहब, शेख साहब वेलकम टू द शो। आपसे पूछते हैं जी, हाउ डू यू सी कि ये क्या खिताब था, और इसमें जो मेन इसका था वो यही था कि उन्होंने कहा कि जी गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम। तो आप देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त मुल्क में है, उसका मेरे ख्याल में ज़िम्मेदार अगर नून लीग है तो ज़्यादा नहीं कम नहीं बराबर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी उसकी ज़िम्मेदार है। आपका टेक। देखिए काशिफ भाई, बात ये है कि जो एक बिलावल ने इसको एट्रीब्यूट किया है, इस खिताब को तारीख़ी खिताब है, जी हाँ। तो मुझे तो बड़ी हैरानी भी हुई कि तारीख़ी किस एतबार से कौन से तारीख़ी फ़ैसले हुए या तारीख़ी बातें उन्होंने की गई हैं, क्योंकि ऐसी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे हम कहें कि हाँ कोई उन्होंने ऐसे फ़ैसले कर दिए हैं जिसके अंदर उन्होंने वफाकी हुकूमत पर जो इनकी इत्तेहादी है उन पर तनकीद की है। ये बात जगह पर उनकी आई ओपनिंग की है कि जनाब ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन उन्होंने जनरली कोई ऐसी ख़ास बात नहीं, मैं इसको तारीख़ी नहीं समझता कम से कम, ये तो बात मैं सेरिमोनियल ही था। हाँ इट वाज एक वो था।
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں جب سے یہ حکومت ایک پی ڈی ایم آئی اس کے بعد اب ان کی حکومت آئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے. آپ بتائیے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں معاشی حالات لے لیں یا پاکستان کے جو دوسرے حالات ہیں سیاسی حالات لے لیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری وار اینڈ ٹیرر کے حالات ہیں, یہ سب چیلنجنگ رہے ہیں تھرو آؤٹ ان پیریڈز میں. انکریز ہی آیا ان میں جی. اور اس میں خاص طور پہ مجھے بڑی یہ بھی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا کہتے ہیں کہ جی یہ جو طالبان ہیں یہ ٹی ٹی پی ہے, یہ جی عمران خان صاحب کے لائے ہوئے ہیں اس وقت کے آئے ہوئے ہیں آ کے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کہنا اور ایسے لوگوں کو جو بہت ذمہ دار حیثیت پر ہیں اچھا نہیں لگتا. ان کو کم از کم تمام تر واقعات کو دیکھیے, ہم بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں بعض چیزوں کو, لیکن ہم بڑی بے باکی سے جھوٹ بول جاتے ہیں. یہ ہمارا کلچر بن کر رہ گیا ہے, پولیٹیکل کلچر. ہمیں اس وقت میں جو یہ حالات ہیں, کون اس کو حالات کو کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی ہم سیاسی طور پر استحکام ہے اس ملک کے اندر. دیکھیے سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی مدبر ہوتے ہیں, عقل والے ہوتے ہیں, دانش مند ہوتے ہیں, سیاست کی اونچ نیچ کو دیکھتے ہیں. دیکھیے حالات اور واقعات یہ چیزیں ایک جیسی کبھی نہیں رہتی, سیاستدان بھی بدلتے رہتے ہیں. بس آپ نہیں سمجھتے کہ یہ 77 کے بعد جو ایک لاٹ آئی اسپیشلی 1985 کا جو نان پارٹی الیکشن تھا, یہ لاٹ وہی چل رہی ہے انکلوڈنگ میاں نواز شریف, خواجہ آصف اینڈ ادرس, ایون شیخ رشید بھی اسی لاٹ کا حصہ تھے. بالکل صحیح, لیکن بعض لوگ اچھے لوگ بھی آئے ہیں اس میں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی آپ دیکھیں, وہ بھی ایک اچھے زبردست قسم کے لیکن وہ politician سائڈ پہ ہو گئے نا. فخر امام صاحب بھی تھے فخر اس میں, امام صاحب تھے, کچھ لوگ ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے حمزہ. کہ ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ خطاب تھا کیا ہی اچھا ہوتا. اب دیکھیں کہ صدر مملکت نے کہہ دیا کہ پاپولیشن کے اثرات سے یہ ہو رہا ہے. بھائی پاپولیشن کے اثرات تو ہیں, پاپولیشن کا تدارک کیسے کریں اوور پاپولیشن جو بڑھ رہی ہے؟ کیا کسی میں اتنا گٹس ہیں, کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اوور پاپولیشن کے بارے میں اقدامات کی حمایت کرے؟ کیا کبھی حکومتوں نے, میں کہتا ہوں کہ کسی نے اوور پاپولیشن کو عمل کیا کہ اوور پاپولیشن کے لیے یہ چیزیں ہیں جو دوسرے ہمارے ریجنل کنٹریز کر رہے ہیں؟ اچھا اف یو ریمبر, آپ کو زیادہ پتا ہوگا, ہمارے تو بچپن کی بات ہے, بھٹو صاحب نے اس کے اوپر کام کیا تھا. جی ہاں, اس میں ایوب خان صاحب کا بھی میں کہتا ہوں, ان کو بھی انہوں نے کام کیا تھا, سٹارٹ انہوں نے کیا تھا اس کے اندر. وہ لیڈرشپ پھر آگے دیکھتی تھی نا. ہاں, لیکن یہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو کنسٹرینٹ ہے ریسورسز کے, اس کا تو یہی ہے نا کہ اپنے ان چیزوں کو ٹھیک کریں. اب بنگلہ دیش کا اگر فرض کریں, اگر دیکھیں نا, اگر اس پہ بات ہوتی, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کہاں ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے, ہمارا یہ سب چیزیں ہمارے, اور پاپولیشن کا گروتھ ریٹ کیا ہے, اس پہ تنقید ہوتی بات. جیسے انہوں نے نہروں کی بات کی ہے کہ امیجیٹ ایشو ہے, لیکن پاکستان کے ایسے ایشوز ہیں جو کہ صحیح معنوں میں جن یہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی, نہروں کا ایشو کوئی عام ایشو نہیں ہے. نہیں ہے, اس کے اوپر سندھ میں بہت اپرائزنگ ہو رہی ہے, بہت لوگ اس پہ کر رہے ہیں, لیکن یہ اس کے اوپر ڈیٹیل بات ابھی آگے لیکن اس کرتے پہ ہیں. کاشف صاحب ان پہ میں کہتا ہوں ان کو کھل کے بات کرنی چاہیے تھی, چاہے ان کے اتحادی ہوں. اور یہی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر مطلب بے شک وہ اتحادی ہیں, لیکن اگر یہ بات کرتے ہیں تو شاید زرداری صاحب کے خطاب کو واقعی ہم تاریخی کہہ سکتے تھے. یہ کاسمیٹکس ہے سب کچھ, یہ کاسمیٹک اس لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب کی حکومت جو ہے, یہ حکومت ہی میں سے کہوں گا کہ ان کے بھی ماشاءاللہ بڑے عہدے ہیں, سینٹ کے بھی ہیں, صدر بھی ہیں, اور کئی جگہوں پر ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی جو ہے یہ ہیں اس بات پہ اتحاد کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے بنیادی طور پر, وہ کسی صورت بھی مطلب ہے کہ اس حالت میں نہ آئے کہ وہ ہمارے اوپر دوبارہ یعنی نازل ہو جائے. یہ ایک خان صاحب کی وجہ سے, جو خان صاحب کی پالیسیاں تھیں, یہ کچھ ضرور میں یہ کہوں گا کہ کچھ ایسے موقع کاشف آئے جہاں پر کہ جب الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کے, جس میں کہ 45-47 کا چرچا ہوا, وہاں پر کچھ ایسے موقع آئے تھے جہاں پر موقع دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کہ جناب آپ یا ان کے ساتھ مل جائیں یا ان کے ساتھ مل جائیں. لیکن اس کے بعد جو حالات ہوئے, جس طرح کے حالات ہوئے, وہ میں سمجھتا ہوں لمبی کہانی ہے, تو اس سے کم از کم صرف نظر ہوتا ہے اوائڈ کر سکتے تھے. اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بھی اس ڈس ارے میں نہ ہوتی جو آج حالت میں ہے. رائٹ. شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں مشترکہ اجلاس, اور اس پہ یہ بھی ذرا اپنا ٹیک دے دیجئے گا کہ نواز شریف اور آرمی چیف جو ہیں وہ اس اجلاس سے غیر حاضر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف بھائی, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ عوام تک ہم یہ امپورٹنٹ چیزوں کی آگاہی دے سکیں. صدر مملکت کا خطاب, یہ آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں فرمایا کہ سیریمونیل ہے. یہ سارا سلسلہ زیادہ تر شروع ہوا جنرل ضیاء الحق کے دور میں, جب جنرل ضیاء الحق کو پوری اتھارٹی تھی ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے وہ مالک تھے. اور پھر اس سیریمونیل ایکٹیویٹی کے اندر مطلب عوام کا کیا لینا دینا,
آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا آج تک، جس طرح آپ نے اپنے خود انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ آج تک کیا صدر مملکت کے خطاب کے بعد چیزیں بہتری کی طرف گئیں، کسی طرح عوام کو ریلیف ملا، کوئی بہتری ہوئی؟ اگر تو ایسا کوئی معاملہ ہے پھر تو یہ بڑا اچھا ہے، اس کو ہر سال کنٹینیو کرنا لیکن چاہیے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت 858 بھی جب ہوتا تھا تو ایک دو مواقع ایسے آئے کہ وہ جب آئے تو اس کے بعد گورنمنٹیں جو ہیں وہ گھر کو چلی گئیں. تو سر یہ کوئی جمہوریت کے لیے کوئی اچھے اقدام تو نہیں تھے نا. اب آپ دیکھیے کہ اگر میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. میرے کم از کم حقائق یا وائٹ پیپر یا حکومت کو اپنا آئینہ تو نظر آئے کہ ہم سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں. میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. میری لائنیں لکھ لینا اور انہی کو ریپیٹ کر دینا کہ جی یہ معاملات ہیں اور ان معاملات کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ایک انڈائریکٹ طریقے سے تعریف کرنا کہ حکومت صحیح چل رہی ہے. کیونکہ پریزیڈنٹ آئے ہی میجورٹی ان کو ملی ہوتی ہے اس وقت کی حکومت سے، حکومت وقت سے، تو وہ تو ان کی تعریف ہی کریں گے نا زیادہ تر. وہ اس میں کوئی جاتے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی بد تعریف ہی کریں. اور دوسرا ان کے پاس ویسے بھی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو کر سکیں. تو یہ ایکٹیویٹی کروانا، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں آئے، نواز شریف صاحب نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا یا اتنا اہم نہیں سمجھا ہوگا کہ اس موقع پہ وہ جاتے. سروسز چیف نہیں آئے، ان کو میرا خیال ہے انہوں نے بھی اتنا اہم نہیں سمجھا ہوگا. وہ کہتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے اور پولیٹیشنز اس کو کریں اور اس کو وہی کیری فارورڈ کریں. اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آپس میں تناؤ کتنا ہے ایک پارٹی اور دوسری پارٹی کے درمیان. ابھی آج سے آپ صرف 4-5 دن پہلے پیچھے چلے جائیے، یہی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ صحیح کام نہیں کر رہی اور نون لیگ کو اس وقت حکومت چھوڑ دینی چاہیے اور بلاول بھٹو صاحب کو حکومت آنی چاہیے. تو یہ تو سنی مطلب ہر ایک کے زبان زد عام ہے. یہ پھر جو بمبارمنٹ ان کی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی، یہ فلموں والی گنوں کی ہوتی ہے. یہ فرینڈلی ہے کیونکہ obviously وہ ان کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں، یہ ان کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں، اور دونوں پارٹیز کو پتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. مختصر سا ٹیک دے دیجئے، گڈ گورننس اور سیاسی استحکام کی بات کی ہے آصف علی زرداری صاحب نے جو صدر مملکت ہیں پاکستان. سر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو عوام کی تائید حاصل ہے اور یہ سمجھیں کہ عوام ان کو پیچھے بیکنگ پہ ہے، پھر تو گڈ گورننس ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو کوئی تائید حاصل نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے ذرا حالات مشکل ہو جاتے ہیں کہ مطلب فارم 45 فارم 47 کا بڑا چرچہ ہے، تو وہ چیزیں پھر آپ کو آگے پرابلمٹک ہوتی ہیں. پھر اس میں گڈ گورننس ختم ہو جاتی ہے نا. جب آپ لوگوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہی چھوڑ دیا تو پھر گڈ گورننس کہاں کی رہی؟ یا تو میجورٹی آپ کے ساتھ ہو پھر آپ گڈ گورننس کر کے دکھا سکتے ہیں. آپ کی روٹس عوام میں ہوں، یہ عوام کے اندر آپ کی روٹس ہونی چاہیے، اور باقی یہ کاوش اگر کر رہے ہیں تو اللہ کرے کامیاب ہوں. ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے کامیابی حاصل آپ کریں. کو کوئی ایسی کاوش جو ہے اصل نظر آ رہی ہے جی؟ آپ ایز اے آبزرور بتائیے مجھے. سر ابھی تک تو دیکھیے ابھی تو 1 سال ہی ہوا ہے نا، اور مریم نواز صاحبہ نے اپنا 60 پیجز کا پورا ایک چھاپا ہے، پرنٹ کروایا ہے. لیکن 1 سال کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر 1,30,00,000 بندے جو ہیں سطح غربت کی لکیر سے اور نیچے چلے گئے. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ 1 سال ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے جمہوریت کے لیے. مجھے اس دن اچھا لگے گا جس دن ڈالر ریٹ کم ہوگا، مجھے اس دن اچھا لگے گا پیٹرول کم ہوگا، بجلی کم ہوگی، آٹا کم ہوگا، چینی کم ہوگی. یہ وہ چیزیں اجناس ہیں جو عوام کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں. رائٹ. اگر یہ کم ہوں گی تو میں سمجھوں گا حکومت نے بہت کمال کر دیا. اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ سر وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا اگر آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے. لیکن جب تک آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی آپ کس طرح لائیں گے؟ شیخ صاحب مختصر جواب دیجیے مجھے، شرائی صاحب کے پاس جانا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیموکریٹک کسی بھی ملک میں ریاست میں جسے ہم اسٹیٹ کہتے ہیں، اس میں اگر آپ جو ایکول جو ہے آپ اپرچونٹیز نہیں دیتے پولیٹیکل پارٹیز کو جو کہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں، بیسک عنصر ہے کسی بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا، تو سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ سر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا اگر آپ ایک سائڈ پہ پولرائزیشن کر دیتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں کارکنوں کو بلا وجہ اور پھر ہراساں کرتے ہیں، تو پھر کبھی بھی نہیں آ سکتا نا. دیکھیں میجورٹی از آلویز رائٹ، تو اگر میجورٹی ایک طرف جا رہی ہے تو آپ کو اس کو سن لینا چاہیے. رائٹ. شرائی صاحب، مشترکہ اجلاس سے خطاب، نواز شریف صاحب اور آرمی چیف کی غیر حاضری پچھلے 25-30 سال سے اسٹوڈنٹ لائف سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایسا جوائنٹ جو سیشن ہوتا ہے اس میں آرمی چیف ضرور ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپوزیشن کا صدر مملکت کے خطاب کے دوران شدید ہنگامہ. آپ کا ٹیک پلیز. کاشف صاحب، لغت میں جتنے لفظ ہیں
عوام کے میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن سرکاری بینچوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ یا حکومت میں شامل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک ان کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. اس اجلاس کو تاریخی خطاب کہا گیا. واقعی یہ تاریخی خطاب تھا. اچھا. ظاہر ہے کیلنڈر پہ کوئی تاریخ تو تھی نا جی، تو اس حساب سے تو وہ تاریخی خطاب ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سروسی چیف اس پہ تشریف نہیں لائے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. اچھا جی میں سمجھتا ہوں کوئی ضرورت نہیں نا، کیوں سروسز چیف آئیں؟ اگر ایک غلط روایت ڈل چکی ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اگر ختم کرنے کا فیصلہ کسی لیول پر ہوا ہے تو یہ قابل تعریف ہے. دیکھیے یہ پارلیمان ہے، یہ الیکٹڈ لوگ جو ہیں یہ ان کا فورم ہے، بس ان کو ہونا چاہیے. سروسی چیف سے اگر صدر پاکستان نے ملنا ہے تو وہ جی ایچ کیو جا سکتے ہیں، ان کو اپنے آپ بلا سکتے ہیں، کسی اور فورم پہ جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سروس چیف کو نہیں آنا چاہیے، اور اگر وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں بالخصوص آرمی چیف، تو میں تو اس کو بھی تعریف کے نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ ہی از ٹرائنگ ٹو اسٹے اوے فرام دس پارلیمنٹ، کیونکہ جس پہ بہت زیادہ الزامات ہیں. شاہد صاحب جس قسم کا احتجاج پی ٹی آئی کر رہی تھی، ظاہر ہے ان کے اپنے غم ہیں، ان کے اپنے دکھ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی گریوینسز بھی ہیں پورے نظام کے ساتھ. تو آپ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا نہ آنا اچھا تھا؟ نہیں اس تناظر میں نہیں، میں ادروائز بھی اگر فرض کیجئے اپوزیشن اس ٹائپ کا رویہ نہ بھی روا رکھے، وہ بہت زیادہ پرامن بھی ہوں، وہ بہت زیادہ شائستہ اتوار بھی ہوں، جو کہ کسی زمانے کی اپوزیشن کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی. یہ صرف ہمارے ہاں کا قصہ نہیں ہے، یورپ میں امریکہ میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. وہاں بھی نعرے بازی ہوتی ہے، لوگ احتجاج کرتے ہیں، ڈسک بجاتے ہیں. ہمارے ہاں ذرا 2 قدم آگے ہے، ہم بہت کچھ اور بھی کر دیتے ہیں. ہم کبھی چوڑیاں پھینک دیتے ہیں، کبھی چادر پھینکتے ہیں صدر پاکستان کے. میں نے پچھلے دنوں دیکھا وہ پٹاخے بھی چھوڑے گئے ہیں وہاں پہ. جی ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج ہوتا ہے اور اپوزیشن کا کام ہی احتجاج کرنا ہے. لیکن میں چونکہ ہر زمانے میں عمر کے ہر حصے میں یہ پرچار کرتا رہا ہوں کہ شائستہ ہونا چاہیے، شائستہ اتوار ہونا چاہیے، صرف اپوزیشن کے لیے نہیں بلکہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے جو حضرات ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ بھی اپنا رویہ شائستہ رکھیں. دیکھیے جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انہیں اپنا لیڈر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ریپس ہیں، تو وہ ریپس وہاں پہ میسج کیا دے رہے ہیں؟ میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. میرے فیشن ہیں جن کو وہ رواج دے رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شائستہ اتوار میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. میں نے عرض کیا نا معنی کچھ اور ہیں. سیاسی بینچز پہ بیٹھ کے دیکھیں، دے آر ویری ہیپی. وہ کہتے ہیں جی جو کم ترین سطح ہے مہنگائی کی ہم اس پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا شاہد صاحب یہ مجھے بتائیے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہماری مہنگائی کی سطح اور ہے. یہ دنیا کے تمام ادارے جو رپورٹس جایا کر رہے ہیں جس پہ بتایا جا رہا ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جو ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور اس مرتبہ پھر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ چلے گئے. 1,30,00,000 سے زیادہ. جی اچھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کی ہم بہت زیادہ مثالیں دیتے ہیں، جن کو صبح و شام ہم لان تان کرتے رہتے ہیں، ہم سایہ ملک کی حکومت اور ان کے لوگ، وہاں دیکھیں امپرومنٹ کیا ہے. پر کیپٹل انکم جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ بہتری ہوئی ہے. عام آدمی کی حالت بہت تو جو کہانیوں میں ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں تو رٹے رٹائے سبق یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے نا. گراؤنڈ ریئلٹی واقعی کچھ اور ہے، وہاں پہ چیزیں امپروو ہوئی. شاہد صاحب یہ ہمارے جو لاٹ ہے ساری تقریباً ساری، یہ جب حکومت میں آتے ہیں تو کیا ان کو یہ اتنے ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں عوام سے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، یہ پھر سمجھنا نہیں چاہتے عوام کی جو پرابلمز ہیں جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں؟ تو دیکھیے ان لوگوں سے زیادہ سمجھدار کوئی شخص ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں جتنی سمجھ انہیں ہے عام آدمی کو نہیں ہے. اور اس سمجھداری کا وہ جو مظاہرہ کرتے ہیں اس میں بھی ایک راز پنہاں ہے. وہ یہ کو کہتے ہیں آپ سے ہم نے ووٹ لینا تھا، لے لیا. آپ سے ہم دیکھیں گے 5 برس کے بعد کہ آپ کی اوقات کیا ہے اور آپ کیوں نہیں ووٹ دیتے. اور ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہ ہم نے تو آپ سے ووٹ لینا ہی نہیں، 2024 کے بعد ہمیں تو کسی اور نے منتخب کرنا ہے، ہمیں تو کسی اور نے کامیاب قرار دینا ہے. خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ نہیں ہیں، بے شمار اور ایسے لوگ ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں اور متعدد سیاستدان. مجھے آگے چلیں، ہم کامیابی ہوتی کیسے ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ صدر مملکت جو سیاسی استحکام کی بات کر رہے تھے وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ اصل میں ساری دنیا کو سنا رہے تھے. ان کا مخاطب جو ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، اور وہ جو پارلیمنٹ میں ان کے الائز ہیں ان کو بھی بتا رہے تھے کہ ہم مستحکم ہیں، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. یہ تو بات ہم ہر طرف سے سن رہے ہیں نا جی کہ 5 برس پورے کریں گے. ہر زمانے کی پارلیمنٹ میں یہی کہا کہ مدت پوری کی جائے گی. یہ اور بات ہے کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. آدمی جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے خدا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی حکمت عملی کچھ اور ہوتی ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کی بھلائی کس بات میں ہے. رائٹ. کچھ فیصلے اوپر بھی ہوتے ہیں آپ کا مطلب. بھائی صاحب
सदर मुमलिकत का दरिया सिंध से नहरें निकालने की शदीद मुखालफत उन्होंने की है और उन्होंने वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर कहा कि जी इसको रोक दिया जाए, और ये भी कहा कि जी नहरें निकालने का फैसला हुकूमत का जो था वो एक तरफा है, मैं इजाज़त नहीं दे सकता। आपको पता है कि सदर मुमलिकत के पास कितनी पावर्स हैं, अगर पार्लियामेंट से, जैसी भी पार्लियामेंट है, कोई बिल आ जाता है तो वो 2 दफ़ा तो उसको वापस भेज सकते हैं, तीसरी दफ़ा तो वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है या अमेंडमेंट भी इवन हो जाती है अगर 2/3 मेजॉरिटी है। तो आप कैसे देखते हैं इसमें, उस तनाज़र में मुझे बताइएगा कि ये जो सारा मामला है ये 18वीं तरमीम के बाद ख़राब हुआ, क्योंकि नहरें अगर पंजाब में है या सिंध में है, बलूचिस्तान में है, उसके जो मालिक है वो तो पूरा पाकिस्तान नहीं होगा जी। काशिफ, एक तो ये बात है कि सिंध ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ वाटर से मतलब है कि फेस कर रहा है इसको, Right. ये तो क्लियर कट बात है। मैं उसकी परसेंटेज याद है कि 24% है, कितने परसेंट है एग्जैक्टली नंबर नहीं याद, लेकिन है कि सिंध को वाटर शॉर्टेज। आई एम सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। हाँ। अगर वो शॉर्ट है तो वहाँ पे आम किसान जो है वही उसको पानी नहीं मिल रहा ना जी। Absolutely. वो डेराइज्म को तो किसने खत्म नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि जिस इलाके को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, चोलिस्तान में जब ये बनाना चाह रहे हैं सब कुछ, तारीख ये बताती है कि वहाँ की ज़मीन जो है वो इस काबिल नहीं है, जितना मर्जी समुद्र का पानी ला दें वो काबिल काश्त नहीं हो सकता। राइट। वो ये भी एक सर्वे है बाकायदा, जो कि मैंने पढ़ा भी है बाकायदा। तो लिहाजा इस लिहाज से ये एक फ़ैसला ऐसा था जो कि मतलब लिया तो नहीं गया, लेकिन इसके बिना पर आपको याद है कि तहरीक इंसाफ ने भी जाके वहाँ जो जी सिंध के लोगों से मुलाकात की दूसरे, और उन्होंने पगाड़ा साहब से मुलाकात की और अपने यकजहती का इजहार किया। ज़ाहिर है कि एक जब किसान मुतासर होगा, गरीब आदमी मुतासर होगा इससे, और ये फ़ैसला जो है ये डेफिनेटली इन्होंने सदर ममलिकत ने जो किया है उसका बुनियादी मकसद यही है कि अपनी सिम्पटीज़ जो हैं सिंध की वो लें और वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ एक तूफ़ान ना खड़ा हो जाए। तो लिहाजा उन्होंने ये एक फ़ैसला किया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फैसले ऐसे होने चाहिए जो कि डिबेट होने चाहिए, पार्लियामेंट की अच्छी तरह डिबेट होने चाहिए, प्रॉस एंड कॉन देखने चाहिए क्या है इसके, और अपोजिशन को भी साथ लेके चलना चारों चाहिए, सूबों की कमेटीज बनानी चाहिए। और देखें ना हिस्सा जो है हमारे उसके मुताबिक सारा वी हैव एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। आप समझते हैं कि ये 18वीं तरमीम ने नुकसान किया है जी वफाक का? देखिए 18वीं तरमीम जो है ना, अब एक अगर इस पर भी देखा जाए कि मुझे बड़ी हैरानी होती है बात का, 18वीं तरमीम जैसे मैं कहता हूँ ऐसी लाई गई थी जिस तरह की हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ये भी एकदम जल्दी में लाई गई आके, और 18वीं तरमीम, और इसके अंदर बहुत से एसेट्स थे, बहुत सी चीज़ें थी। जो मैं खुद वहाँ मिनिस्ट्री में काम कर रहा था तो मैंने एक रिपोर्ट जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चंद साहब थे उस वक्त चेयरमैन PAC के, तो मैंने पेश की थी, और उसमें बहुत एसेट्स थे क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे आप इदारे सिर्फ थे। थर को ले लीजिए। हाँ। 96 में ये जाहिर है कि ये थर जो है कौमी सतह पे बेनजीर ने किया था, इसको नवाज शरीफ साहब ने बंद कर दिया था, लेकिन अब वो सूबाई सब्जेक्ट बन के रह गया। बिल्कुल। और ये देखें बात ये है कि जो एक अच्छी फेडरलिज्म हमारी है मुल्क के अंदर आके, उसके अंदर है कि सूबाई हुकूमतों को साथ लेके चलना है। मुझे ये बताएं कि हमारी जो ये 4 इकाइयाँ हैं, सूबा पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान KPK है, आप इन चारों की देख लें, आज डेवलपमेंट देख लें, इनकी तरक्की देख लें, इनके डेमोग्राफिक सिचुएशन देख लें, इनकी अर्बनाइजेशन देखें, इनकी हर चीज़ से देखें, वाटर शॉर्टेज को ले लें आप, वहाँ क्या है आप देखिए कि ऐसे हालात हैं कि सिवाय पंजाब के, अब यहाँ पंजाब में भी देखें यहाँ तकरीबन 61% से ज़्यादा जो गुर्बत है बहुत ज़्यादा, और लेकिन मसला ये है कि वहाँ तो ऐसे हालात हैं कि लोग जो हैं बुनियादी तौर पर अपनी बेसिक चीज़ों से यानी अनएम्प्लॉयमेंट बनता है। साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, जरा इसका जवाब दे दीजिए। अगर ये 18वीं तरमीम जो आज खैर काफ़ी साल गुजर गए और हम हर गुजरते साल के साथ देख रहे हैं कि इससे वफाक वीक हो रहा है, अगर यही सब कुछ करना था तो 1971 में जो 6 निकात थे, 1-2 पॉइंट छोड़ के अगर वो मान लिए जाते तो फिर हमारा तो बंटवारा भी ना होता जी। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस आइडेंटिकल है ना जी, सेम है। अंदेशी थी उस वक्त भी, बात चीज़ों के अंदर हमारी हरदर्मी थी या हमने अपनी अना को, और उस वक्त भी इसको भुट्टो साहब ने ही जो है वो इसको अपोज किया था। भुट्टो साहब तो फिर डायलॉग कर रहे थे आगे से, इसको रिफॉर्मर कहते हैं जी। लेकिन बात ये है कि मैं आपको ये अर्ज करूं कि जो 18वीं तरमीम जिसके लिए की गई थी कि सूबों में जो है वो एजुकेशन, हेल्थ, ओवर पॉपुलेशन, इन चीज़ों के ऊपर सूबे खुद मुख्तार हो जाएं और काम करें और डेवलपमेंट हो, क्योंकि वहाँ पर जो है फेडरेशन यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल नहीं थी।
لیکن آپ مجھے بتائیے آج 2010 میں غالباً یہ ہوئی تھی آگے، آج ہم 25 میں آگے 15 سال بیت گئے ہیں. مجھے بتائیے کون سے آپ کے کتنے 3 کروڑ بچوں کا بیٹے باہر ہیں. میں نے تو یہی کیا بس صاحب کے 4 مختلف سٹیٹس بن گئی ہیں. بالکل 3 کروڑ سے زیادہ بندے موجود باہر بچے ہیں، اس میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے، الیٹریسی وہاں زیادہ ہے. پھر آپ دیکھیں ہاسپٹل کی حالت دیکھیں کیا صورتحال ہے. لاہور میں آپ دیکھیں جو کہ وہ ہاسپٹل سرکاری 4-5 اپنی زندگی میں جوانی میں دیکھے تھے، آج بڑھاپے میں وہی نظر آ رہے ہیں آکے. ان کی بھی حالت خیر ہے. جو سرکاری اسپتالوں میں کاشف میں آپ کو بتاؤں جو غریب لوگ سے مراد یہ ہے کہ جو گھروں میں کام کرنے والے عورتیں ہیں، ان کا میں نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے، گلے میں خطوط بڑے ہوئے ہیں اور خطرناک حد تک ان کے باہر نکل رہے ہیں، سال کی ڈیٹ دے رہے ہیں. جی بالکل ایسے 8 مہینے کی ڈیٹیں آپ سین اٹ جی میں نے تو دیکھا. آپ یہ خدا رہا آپ بچوں کے ہسپتالوں میں چلے جائیں، ایک بیڈ پہ 6 بچے پڑے ہوئے ہیں. بس اب یہ اگست ستمبر اکتوبر میں بیمار تھا، میں نے خود دیکھا کہ جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، اور میں وہاں پہ تو اپنی بیماری بھول گیا لوگوں کو دیکھ کے جو حال ہو رہا ہے. بالکل رپورٹیں ہیں وہاں صحیح نہیں ملتی آپ کو ہیلتھ. جو آپ مطلب یہ ہے کہ اب وہی عورت یا بندہ اگر کسی سے نجی اسپتال میں جائے پیسے خرچ کرے تو آپریشن اسی وقت ہو جائے گا، لیکن 8 مہینے 6 مہینے ویری ایکسپینسو جی. ادروائز وہ ہاسپٹل سے بھی یہ کہاں ہیلتھ ہماری ٹھیک ہوئی ہے. آپ دیکھیے جی شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو نہریں نکالنے کی جو شدید مخالفت کی ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نہریں سندھ کی ہیں، پنجاب کی ہیں یا بلوچستان یا KPK کی. مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ یہ جو 4 مختلف ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہم نے ایک وفاق کو کمزور دیکھا وہ میرے لیے الارمنگ ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ جی کاشف بھائی ہماری المیہ یہ ہے کہ اس ملک کے خلاف بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا تھا وہ نتیجہ نا جی. مطلب سازشیں اس قسم کی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کالا باغ ڈیم بنے گا تو یہ شہر ڈوب جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ڈھمکانا ہو جائے گا، KPK کا کام آج تک نہیں بننے دیا گیا. اب آپ دوسری طرف دیکھیے اس میں تو انڈین فنڈنگ بہت زیادہ سر اس میں بھی نا آپ دیکھیے نہر کا پانی 40% یا 38% ہمارا پانی سمندر میں بہ جاتا ہے جس کو ہم نہیں بچا پاتے، ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ ٹریلینز آف ڈالرز کا پانی ہے. ہم یہ تو چاہتے ہیں وہ سمندر میں بہ جائے لیکن کسی پاکستانی کے کام نہ آئے. یہ نہریں کہاں نکالی جا رہی ہیں؟ اس کے آپ ذرا سٹیٹسٹکس دیکھیے. 400 کلومیٹر یہ بلوچستان کے اندر نہریں لے کے جائی جا رہی ہیں. اب ان کو اگر ڈائیورٹ کر کے بلوچستان کو بہتر کر دیا جاتا ہے، زرخیز کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیسے گوارا کھائے گا ان وڈیروں کو، ان جاگیرداروں کو، ان سرداروں کو کہ پاکستان کے اندر ترقی ہو جائے. ایک عام ہاری، ایک عام مزدور، ایک عام کسان وہ بھی اپنی زمین کو کر کے اور پاکستان کی ترقی میں کوئی حصہ کر سکے. لہٰذا ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نہیں جی سندھ کا پانی ہے. یہ سندھ کا پانی نہیں ہے، یہ نہری پانی باقاعدہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. سندھ کو، بلوچستان کو، KP کو ان کے حصے سے زیادہ پنجاب پانی دیتا ہے. پنجاب بٹھائے نا جی سر بیٹھاتے ہیں، ان سے زیادہ پانی کا ایک ٹریٹی ہے نا تمام صوبوں کے درمیان، اور پنجاب ہر دفعہ ان کو اس سے زیادہ پانی دیتا ہے. اور جب کبھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں اگر برسات آتی ہے پانی آپ کا سمندر میں ویسے ہی چلا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے ڈیمز تو ہے نہیں. جو ڈیمز ہیں پورے ملک کی تباہی پھیر کے سمندر میں نکل سر جو ڈیمز ہیں وہ بھی اس لیول پہ ختم ہو چکے ہیں. ان کے بھی نیچے سے اتنا ہوا ہے کہ ان کی صفائی ہم کر نہیں پاتے اپنے بجٹس کی وجہ سے، تو ان میں بھی پانی اس طرح ذخیرہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ ہونا چاہیے. شیخ صاحب آپ اف یو ریممبر تو بزار جب CM تھا تو اس نے ایک ریزروائر لاہور میں بنایا تھا جس کی وجہ سے پانی کھڑا ہونا بند ہو گیا تھا، جس کے بارے میں ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے یہ جب بارش ہوتی پانی آتا تو فل شوز پہن کے. لیکن ہم نے 2-3 سال میں دیکھا کہ وہ پانی ادھر باغ جناح کے پاس ایک بہت بڑا ریزروائر تھا اس میں پانی. تو یہ ریزروائرز جو ہیں یہ پورے پاکستان میں نہیں بن سکتے ہیں، بنانے کی نیت ہو تو بالکل بننے چاہیے، لیکن اگر نیت ہو تو ہم بنائیں گے نا. اگر ہم آپس میں تقسیم ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ملک کی ترقی کو تو سائیڈ پہ رکھ دیں، عوام کی بہتری کو تو سائیڈ پہ رکھ دیجئے کہ عوام کی بہتری ہو. ہمارا سب سے پہلا منشور یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح میں سے مطلب کہ میری آنا سب سے پہلے ہے، باقی سب سائیڈ پہ چلے جائیں. اب یہ پانی کا اوپر ایک شوشہ چھیڑ دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ پانی بلوچستان کو نہ مل پائے، اور یہی ڈرامہ کیا جائے گا کہ نہیں. وہ بالکل نیگیٹو پروپیگنڈا مجھے وہ یاد آنا شروع ہو گیا ہے جس طرح کالا باغ ڈیم کے اوپر کام شروع ہوا. 18ویں ترمیم کا شاخسانہ ہے نا جی سر. دنیا کے اندر نا آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اتھارٹیز، اب اس کو پاکستان کے اندر اگر غلط یوز کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارا المیہ ہے. اب جس طرح ابھی باسط بھائی نے کہا کہ ایجوکیشن کے اوپر کرتے ہیں، پاپولیشن کنٹرول پہ، اب یہ کام کرنے والے ہیں ایک پروونشل گورنمنٹ کے. پروونشل گورنمنٹ ہیلتھ کے اوپر کام کرے، ایجوکیشن پہ کام کرے. ان کے اوپر آپ نے کام نہیں کرنا. وہی ہاسپٹل جو ایک زمانے سے چلے آ رہے ہیں، کوئی چینجز ہی نہیں آئی.
بلکہ اس سے ابتر ہوئے ہیں اور نہ ہی ان میں علاج نہ مل کریں رہا ہے۔ شیخ صاحب، کینسر ہاسپٹل بنا تو نہیں ہے محترمہ سر لیکن وہ بچوں کے CM ہاسپٹل پنجاب۔ میں آپ چلے جائیں نا، چلڈرن ہاسپٹل، چلڈرن 2 سال کا بچوں کو ٹائم مل رہا ہے آپریٹ کرنے پی کے آئی لیے، سی میں بھی ایسے ہی ہے، تو اب آپ کیا مطلب کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ بلکہ کہ پی آئی سی نہیں تمام سرکاری اور کیا ادویات مل رہی ہیں؟ آپ یہ بھی آپ خود بہتر جانتے ہیں، آپ تو خود ہاسپٹل کا نظارہ کر کے آئے، کس قسم کا اللہ بچائے ہر ایک کو، مطلب ادھر تو بہت ہی برے حال ہیں اور کوئی عوام کا پرسانے حال نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی 18th امینڈمنٹ سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، اس سے الٹا ہمیں نقصان ہوا ہے فیڈریشن کو نقصان ہوا ہے۔ جی شاہی صاحب، یہ جو اب انہوں نے آج بالکل کہا جی وفاقی حکومت کو منع کر دیا ہے کہ آپ نہریں نہیں نکالیں گے سندھ سے، اور انہوں نے کہا جی نہریں نکالنے کا فیصلہ یک طرفہ ہے، اجازت نہیں دے سکتا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پوزیشن پہ وہ بیٹھے ہیں، ظاہر کہ ڈیموکریٹک جو ہے ایک سیٹ اپ ہے، پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے، اس کی کیبنٹ جو ہے اٹ از پاورفل، تو یہ اگر وہ کہیں گے تو وہ مانی جائے گی بات یا مانی جانی چاہیے؟ اور 18th امینڈمنٹ کا تھوڑا سا ذرا پلیز ذرا کر دیجیے گا۔ کاشف صاحب، پاکستان جب 2 لخت ہوا تھا تو اندرا گاندھی نے آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ اب ہم جو ریمیننگ پاکستان ہے اس کے رہنے والوں کو بھی ایک سبق سکھائیں گے، رائٹ، تو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم اس کو بھی توڑ دیں گے۔ اس کے بعد اس منصوبے پہ باقاعدہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ عمل کیا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1 یونٹ توڑا گیا تھا، جب پاکستان ٹوٹا تو اس کے ساتھ ہی 1 یونٹ توڑنے کا اعلان کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی حماقت تھی۔ ریمیننگ پاکستان یا ہاف آف دا پاکستان جو تھا، دیکھیے پہلے تو 1 یونٹ بننا نہیں چاہیے تھا، جب وہ بن گیا تھا تو پھر اس کو قائم رہنا چاہیے تھا۔ مغربی پاکستان ویسے ایک یونٹ کے ایگزسٹ کرتا، قومی اسمبلی ہوتی، اور اس کے بعد درمیان نیچے صوبائی اسمبلیوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو نصف پاکستان وسائل اس کے نصف ہو گئے تھے، اور ان کو مزید اجاڑنے کے لیے پھر یہ کیا گیا۔ نیچے بلدیاتی ادارے ہوتے، بلدیاتی حکومتیں ہوتی، یہ کافی تھا۔ اب دیکھیے نا، انصاف کے اصول کے لیے کتنی عدالتیں ہیں، لوور کورٹ ہے، پھر اس کے بعد سیشن ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے۔ ایک جو ہے وہ ٹرائل کورٹ ہونی چاہیے اور ایک اپیلیٹ کورٹ ہونی چاہیے، دیٹس آل۔ تو اسی طرح حکومتوں کا بھی نظام ہے۔ آج 36 قسم کی حکومتیں ہمارے یہاں کام ہیں یا کام کر رہی ہیں، اور نصف درجن ادارے جو ہیں وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے افغانستان ایک نہر نکال رہا ہے جو افغانستان کے ایک کارنر سے لے کے دوسرے کارنر تک جائے گی، اور ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں افغانستان کی جو اقتصادی حالت ہے اس کو بدل کے رکھ دے گی۔ یعنی وہ اتنی خوبصورت انداز میں ڈیزائن کی گئی ہے کہ لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے اس سے سیراب ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہوں گے، بے شمار چیزیں گرو کریں گے، اور امپورٹ پہ ان کا انحصار کم ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے معاملے پہ عام آدمی جو ہے، وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں اظہار خیال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ٹیکنوکریٹ نہیں ہیں۔ اس ٹائپ کے منصوبے جو ہیں اس پہ جو انٹرنیشنل لیول کے یا کم از کم نیشنل لیول کے جو ٹیکنوکریٹ ہیں وہ بہتر بات کر سکتے ہیں اور آرگومنٹ دے سکتے ہیں کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ صدر پاکستان نے نمائندگی تو کی ہے اپنے صوبے کی، اپنے ووٹر سپورٹر، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ان نہروں کی، نہری نظام کی، اور پانی جو ضائع ہو رہا ہے وہ بچے گا یا مزید تباہ ہوگا یا کیا ہوگا، عام آدمی کو بالکل معلوم نہیں۔ آج کے ان کے اس خطاب میں اسپیشلی اس بات کو اگر ہم لے کے چلیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وفاق پاکستان کی جو نفی ہوئی ہے، ایک صوبے کی بات اگر ایک صدر مملکت جو کہ پورے پاکستان کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، یہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ کیسے صدر بنے یا ان کا مینڈیٹ کیا ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق کی بہت مطلب بہت زیادہ کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ جی دیکھیے، صدر پاکستان کے خطاب کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ سربراہ مملکت وہ ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں۔ اب اگر صدر پاکستان میں اور جو ٹیم کا کپتان ہے، وزیر اعظم ہیں یا وفاقی حکومت ہے، اس میں اختلافات ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اور جب دونوں اتحادی بھی ہیں، نہیں اتحادی بھی ہیں، پھر وہ اقتدار میں بھی شامل ہیں، تو یہ کس ٹائپ کا اختلاف ہو رہا ہے؟ کمپرومائزڈ اختلاف ہے۔ آف کورس میرا خیال ہے کہ اس میں اتنا سیریسنس نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو اختلاف ہے یہ عوام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہے یا پھر جینون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کوئی جینون اختلاف نہیں ہے، جینون اختلاف نہیں ہے، رائٹ۔ بھائی صاحب، پرویز خٹک کو وفاقی مشیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہی صاحب ہے کہ جن کا تعلق کبھی تحریک انصاف سے ہوتا تھا، سی ایم بھی رہے، وزیر داخلہ بھی رہے عمران خان کے دور میں۔ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے لیے کابینہ میں رکھا گیا، گو کہ اس میں بڑی ریزنٹمنٹ ہے نون لیگ کے جو ہاکس ہیں ان کی طرف سے
ایک تو ان کا جو تھا اسپوکس پرسن وہ بہت بولا تو ان کو انہوں نے دوسرے دن بلا کے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بھی مشیر بنا دیا. تو آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ دیکھیے پرویز خٹک صاحب جو ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں کے پی کے اور خاص طور پہ اس وقت جب عمران خان صاحب نے الیکشن جیتا تھا تو اسے بہت کریڈٹ پرویز خٹک کو دیا جاتا تھا. تو اس وقت تو ان کا نام بڑا کھل کر آیا تھا سامنے کہ یہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور کام چل رہا ہے. لیکن بعد میں جب جس طرح خان صاحب پہ برا وقت آیا اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور ایک پارٹی کی جسے کہتے ہیں بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور پھر اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تو بری طرح ہارے اس کے اندر. ایون صوبائی نشست پہ بھی آ گئے. وہ اب یہ وہ فیکٹرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی دانشمندی نہیں ہے. اگر حکومت نے بھی یہ کام کیا ہے کہ ان کے نام پہلے کسی اور اس کے لیے ایڈوائزر پہ آ رہا تھا پھر انہوں نے کہا نہیں جی انہوں نے کہا مجھے یہی ملنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھے گی اس کے بعد؟ ڈیفینیٹلی اس پہ تو ویسے انہوں نے کیسر صاحب نے بھی کہا ہے ان کے جو ہاں انہوں نے کہا جی کہ لڑائی جھگڑا ہی ہوگا اس میں آگے. دیکھیے ایک ایسا آدمی جو کہ ایک مخالف دھڑے کا ہو جس کو آپ برا بھلا کہتے رہے ہوں جس پہ تنقید کرتے رہے ہوں ایک دم سے آپ کی صفوں میں آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو پھر آپ سیاسی استحکام کی بات کیا کر رہے ہیں؟ ذرا کس طرح گریٹ کریں گے ان کو؟ خوش دلی سے تو قبول نہیں کریں گے ان کو آگے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ حکومت سوچ رہی ہے کہ شاید جو عید کے بعد جو چل رہا ہے معاملہ کہ شاید کوئی ہوگا اس طرح کا تو شاید اس میں خٹک صاحب جو ہیں زیادہ اہم رول ادا کریں گے اور چونکہ وہاں کے پی کے کی سیاست سے بخوبی واقف ہیں تو وہ اپنے اچھے طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کریں گے. یہ افیکٹو ہوں گے اس میں؟ نہیں کسی طور پر بھی نہیں. دیکھیے جو اس وقت ماسس کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں پاسبل. دیکھیے آپ کاشف بھائی جو کے پی کے میں صورتحال ہے نا کسی لحاظ سے بھی وہاں استحکام نہیں ہے. وہاں پر دیکھیں سویلین سپرمیسی کو بھی ایک چیلنج ہے بہت بڑا. ہماری آرم فورسز کو بہت بڑا چیلنج ہے وہاں پر. تو وہاں پر ایسے موقع پر اس قسم کی دانشمندی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے. آپ اس کو مہم کیوں ہی کہیں گے نا جی؟ نہیں دس از پلینگ وتھ فائر. آپ خام خواہ ایک ماحول کو خراب کرنے جا رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت تھی ایسے صلاح کار آپ نے رکھنا ہے تو کسی اور اچھے بندے کو صلاح کار رکھ لیں آپ. بے شک اے این پی کے بندے کو صلاح کار رکھ لیں آپ. لیکن آپ جب اس طرح کرتے ہیں تو آپ ایک ظاہراً ایک یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں معتدل مزاج جو کہ دونوں سائڈوں پہ. ہاں جی یہ ایک میسج دے رہے ہیں آپ کو سب لوگوں کو اور وہاں کے پی کے لوگوں کو کہ جناب ہم اس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو یہاں عرض کروں کہ اس وقت جو جیسے آج خطاب کی بات تھی یہ خطاب ایسا تھا جو صدر مملکت نے کرنا ہوتا ہے. خطاب آئینی ہے اس میں آگے. اگر حکومت چاہتی ہے حکومت کی نیک نیتی ہو کوئی ایسی بات بڑی نہیں تھی کہ وہ یہ جو اپوزیشن نے گولوپاڑا کیا یہ تو کرتے رہے یہ خود بھی کرتے رہے. ماضی میں ہم نے وہ تمینہ دولتانوں کو چوڑیاں تک فاروق لغاری صاحب کے اوپر پھینکتے دیکھا. جب عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا تو کس طرح شور مچا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن حکومت وقت کا یہ تھا کہ کچھ گڈ ول جیسر میں ان کے کوئی ایک دو رہنماؤں کو رہا کرتے کوئی بات چیت کرتے تو یہی جو ایک خطاب تھا ایک پرامن طریقے سے ایک اچھا میسج جاتا عوام میں کہ یس there is a reconciliation process going on and in the absence of reconciliation process میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی خوشحال نہیں ہوگا وہ معاشی طور پہ خوشحال نہیں ہوگا. کلچرلی ہم ویسے ہی آپ نے دیکھا کرکٹ کا حال پاکستان میں کیا ہوا ہے. کرکٹ میں ہم نے ہوسٹ تھے ہمارے اور بھی کل وہاں پر جب وہ ہوا تقسیم ہمارا بندہ ہی کوئی نہیں رہا آگے. تو یہ ہمیں بہت سے چیلنجز ہیں ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا ٹھنڈے لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ مقتدہ جو حلقے ہیں یا پھر حکومت کو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. سر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس کو بڑھنے کے لیے ایک میٹنگ کرتے اپوزیشن سے ڈائیلاگ کرتے تو یہ ایک اچھا لگتا ایک اچھا جیسے جاتا اس میں ان کا فائدہ ہوتا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا لیٹیچیوڈ دیتے ان کو. یہ پرویز خٹک صاحب کیا پولیٹیکل پولرائزیشن یا پھر اختلاف اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑھے گا یا پھر کم ہوگا کیونکہ ان کے اپنے گریوینس ہیں ان کو عوام نے مسترد کیا ہوا پرویز خٹک صاحب کو تو وہ بائی فورس جب ڈنڈا لے کر آئیں گے تو آگے سے ریزسٹنس کا سامنا ہو سکتا ہے انہیں. پرویز خٹک صاحب پی ٹی آئی کو کیا ٹف ٹائم دیں گے؟ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے کہ میں پی ٹی آئی کو کے پی سے ختم کر دوں گا جی اور پھر کیا حالات ہوئے الیکشن کے بعد وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب جو دعویٰ کر رہے تھے میرا خیال ہے وہی دعویٰ انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کیا ہے کہ میں ادھر کیونکہ آپ کو پتا ہے ادھر کے پی کے اندر ایک قسم کی بالکل ایک جو اس ٹائم ٹیررزم چل رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے
ہمارے ایڈمنسٹریشن کے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور بڑے لمیٹڈ چوائسیز ہیں. ان میں سے پرویز خٹک صاحب کو چوز کیا گیا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید وہ بہتر چوائس ہیں. آپ سمجھتے ہیں ان کا کہ سیاسی قد اتنا بڑا ہے؟ مجھے نہیں لگتا. میں نے آپ کو کہا نا, انہوں نے کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کو ختم کر دوں گا, اور وہ خود ہی بیچارے ختم ہو گئے. اپنی سیٹیں بھی نہ جیت سکے, اپنے بیٹوں کی سیٹیں بھی نہ جیت سکے, اپنے داماد کی بھی سیٹیں نہ جیت سکے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس لیول پہ ہیں کہ وہ بلکہ وہ جو پولیٹیکل جماعت بنائی تھی وہ بھی ختم کر دی انہوں نے. پھر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ آپ ریکنسیلیشن کے اندر اور پھر نیگوسیشنز کے اندر ساری پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹیررزم کے اندر تو آپ کو یہی ریکوائرمنٹ ہے نا کہ آپ لوکلز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. تو شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہوگی کہ پرویز خٹک صاحب سب کو ملا کے ساتھ اور ٹیررزم کے خاتمے میں ہماری مدد کر پائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی اچھی چوائس نہیں ہے. کوئی چوائس بہتر ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا. جیسے کہ ابھی میرے پیشے رو نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے این پی سے آپ کسی کو لے لیتے بہتر تھا, کسی اور جماعت سے لے لیتے. مطلب ایسی فگر ہونی چاہیے تھی جس کے اوپر سب کو اتفاق کر لینے میں آسانی ہوتی, کیونکہ حالات بلوچستان کے اور کے پی کے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جی یہ جو سیٹ ہے طلال چودھری جو ہے اس کے جونیئر ہیں نقوی صاحب کے, اور میں بھی نقوی صاحب کو سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑا, یہ بھی کہا جا رہا ہے. جی اب یہ تو سر ساری ابھی افواہیں راوی کہہ رہا ہے. جی افواہیں, ابھی مطلب وہ پتہ چلے گا کچھ دنوں تک آ جائے گا سامنے. شاہد صاحب کاشف صاحب اس سلسلے میں نا میرے پاس ایک ذرا خاص خبر ہے. رائٹ. وہ یہ ہے کہ حکومت, وفاقی حکومت جو ہے وہ خٹک صاحب کو بالکل مشیر نہیں بنانا چاہتی تھی, اور نہ انہوں نے ان کو مشیر بنایا. ان کو مشیر بنایا میں نے, اور میں انورٹڈ کاماز میں ہے. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خٹک صاحب نے آج سے چند روز پہلے ایک بیان دیا, اور یہ دھمکی آمیز بیان تھا. کہا گیا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ سیاسی جماعت بناؤ, تو میں نے سیاسی جماعت ان کے کہنے پہ بنائی. پھر مجھے کہا گیا تھا کہ ہم دور دور سے لوگوں کو لا کے اس پہ شامل کریں گے, تو وعدہ پورا نہیں کیا گیا. پھر کہا گیا تھا کہ ہمیں الیکشن میں کامیاب کرایا جائے گا, یہ وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا. تو جب یہ دھمکی آمیز بیان آیا تو پھر سوچا گیا کہ بھائی اب یہ بولتے ہی چلے جائیں گے. استحکام پارٹی میں بھی تو ٹرک بھر بھر کے لوگ گئے تھے نا جی, جتنے ان کو بتائے گئے تھے اتنے نہیں نہ جا سکے جی. تو ان کا اپنا خاندان جو ہے وہ ساری سیٹیں ہار گیا, قومی اسمبلی کی بھی, صوبائی اسمبلی کی بھی. اچھا, اب ان کو اصل میں چپ کرانے کے لیے یہ مشیر کا جو عہدہ ہے یہ دیا گیا جو وزیر کے برابر ہے, لیکن کہانی کچھ آگے جانے والی ہے. ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ کہیں سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اب کوئی نہ کوئی سیٹ خالی کروا کے ان کو ایک مرتبہ پھر وہاں سے الیکٹ کرا کے فل فلیج وزیر بنایا جائے گا. چونکہ کہاں وزیر دفاع ماضی کا, کہاں سی ایم صوبہ خیبر کا, اب وہ بشیر کی حیثیت میں تو خوش نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں تو وزیر داخلہ بننا چاہتا ہوں, اور وزیر داخلہ بننے کے اور بھی کئی امیدوار ہیں. تو عین ممکن ہے کہ کسی منصوبے کے تحت, کسی پروگرام کے تحت پہلے انہیں جیسے تیسے کہیں سے کامیاب کرا کے پھر وفاقی وزیر بنایا جائے. اب سوال یہ کہ وہاں پہ نقوی صاحب کا کیا ہوگا. تو نقوی صاحب تو آن ریکارڈ ہیں پہلے ہی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر 2 عہدوں میں سے مجھے ایک کسی زمانے میں چھوڑنا پڑا تو میں وفاقی وزارت چھوڑ دوں گا, کرکٹ بورڈ کا چیئرمین رہنا جو ہے اس کو پسند کروں گا. کرکٹ بورڈ کے کرکٹ میں جو پرفارمنس آئی ہے, اچھا انہوں نے ایک نئی چیز دی ہے نا, اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. یعنی اسٹیڈیم میں ایسے بلب لگائے گئے ہیں جن سے پانی بھی آ رہا تھا اور لائٹ بھی آ رہی تھی. یہ پتہ نہیں ہے وہ کہاں سے لے کے آئے ہیں, بہرحال یہ بڑی ایک عجیب چیز ہم نے. لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ وہ کرکٹ بورڈ کو ان کی آپشن یہ ہے, تو لیکن جو پرفارمنس ہم نے دیکھی ہے اور جتنی جاگسائی ہماری ہوئی ہے, اس کے بعد تو وہ بھی میخل پی سی بی کے چیئرمین رہنے کے بھی ان کے مطلب ظاہر ہے وہ تو اب اس کے اہل نہیں رہے نا جی. ایز اے میٹر آف فیکٹ تو ان کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں میرٹ کے مطابق یا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والا جو فارمولا ہے اس پہ عمل کہاں ہوتا ہے. ایسا ہی سٹف دستیاب ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک کے واقعی مشیر بننے سے داخلہ حالات جو ہیں وہ اور ٹینس ہوں گے, جو آن گوئنگ وار ہے, پولیٹیکل وار ہے, اس میں اضافہ ہوگا, کشیدگی میں اضافہ ہوگا. دیکھیے حکومت کے اندر جو ہے ایک ریئیکشن پایا جاتا ہے. حکومتی جو لوگ ہیں بینچوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس فیصلے کو اختیار ولی نے بیان دیا, انہوں نے اس کو بھی مشیر بنا دیا. جی ایسا ہی ہے نا کہ جو جتنا شور مچائے گا اس کا منہ بند کرانے کے لیے اتنا زیادہ اس کو نوازا جائے گا. یہ بڑی افسوسناک روایت ہے. دیکھیے یہ پارلیمانی روایات تو اچھی ہونی چاہیے نا, کوئی پازیٹیو چیز سامنے آنی چاہیے. یہ ہر دور کی کہانی ہے, ہارے ہوئوں کو منصب دینا. وان صاحبہ ہار گئی تھی, ان کو وزارت دی گئی تھی. یاسمین راشد صاحبہ وزیر رہی ہیں. اسی طرح خٹک صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں یہی کہنے لگا تھا کہ یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے when I was student, تو بے نظیر بھٹو کے بھی جو لوگ ہارتے تھے, جنگیر بدر جیسے,
ان کو سینیٹر بنا دیا جاتا تھا. اسی طرح نواز شریف صاحب کے ایم این اے ایم پی ایز ہارتے تھے, ان کو مشیر اور سینیٹر بنا دیا جاتا. آئین میں ایسی کوئی ترمیم نہیں لاتے کہ جس میں ہارا ہوا بندہ عوام سے عوام نے جس کو مسترد کیا ہو اس کا ان ایوانوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ ایسی اس کی ان کی ترجیحات نہیں ہے. لاسٹ کوشچن ہے جی, ٹائم بڑا تھوڑا, مختصر جواب دے دیجئے. خواجہ آصف نے پھر تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا ہے. جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ دہشت گردی کے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس, تو خواجہ صاحب نے کہا کہ وہ جو سب لوگ لے کے آئے وہ تحریک انصاف لے کے آئی. مطلب اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ دیکھیے, خواجہ صاحب کے بارے میں پہلے بھی ایک دو دانشوروں سے بات سن چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع ہیں, تو ان کو بیرونی دہشت گردی پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے سدباب کرنا چاہیے, اس کے لیے ان کو انتظامات کرنا چاہیے, اس کے اوپر ان کو بولنا چاہیے. جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان کے طور پہ ان کا یہ بیان کسی لحاظ سے قابل ستائش نہیں ہے. ان کو ایز سیاستدان کے ہوتے ہوئے دوسری پارٹی کو دہشت گرد کرانا, جس پارٹی کی سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹ پاکستان میں ہیں, جو کہ اس وقت جن کو دعوت بھی دی گئی تھی کہ جی آپ الیکشن میں گورنمنٹ بنا لیں اپنے آگے, تو لہٰذا ان کو دہشت گرد قرار دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے. یہ خواجہ آصف صاحب بھی مجبور ہیں خیر وہ بیان دینے کے لیے. ان کو یہ ہے ہی نہیں بات کہ سوچیں کہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کچھ کرنی چاہیے. سیاست دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کوئی بیان کسی لحاظ سے بھی اچھا نہیں ہے کسی کو دہشت گرد قرار دینا آ کے. یعنی کہ جمعیت علماء اسلام جو کہ آج رائیول تھی اس کی پی ٹی آئی کی, وہاں پر آج ان کے بھی آپ ان کے تبصرے سنے, باتیں سنے, وہ یہ بھی نہیں کہتے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب سیاستدانوں کو. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کے بیان دے کے ان میں ان کا پولیٹیکل سروائیول ہے, کیونکہ عوام میں روٹس کو کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا, عام آدمی قبول نہیں کرے گا, کوئی سیاستدان قبول نہیں کرے گا, کوئی ہمارا نہ سینٹ میں نہ اسمبلی میں کوئی آدمی اس بات کو قبول نہیں کرے گا. اس پہ کرٹیسزم ہی ہوگی آگے. خون گرم رکھنے کا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپس میں ایک باہمی اتفاق رائے کرنا چاہیے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپس سے مل بیٹھنا چاہیے, بجائے یہ کہ اس قسم کے بیانات سے مزید ہو. کاشف بھائی, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح دہشت گرد کہنا, یہ جمہوریت کی کہیں سے بھی خدمت نہیں ہے. اور ہم جو سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں نا غداری کے, ماضی میں بھی بانٹتے رہے, مطلب یہ اب اس کو بند ہو جانا چاہیے نا کہ اب یہ جمہوریت مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں. دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے, ہم بیکورڈ جا رہے ہیں. وہی پرانے فارمولے نکال کے کہ غدار ہے اور دہشت گرد ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں, عدلیہ آزاد ہیں, آپ عدالت میں جائیے, عدالت میں جا کے ان کے خلاف کارروائی کریں, بالکل بیان کریں. احسن اقبال نے تو آکسفورڈ میں بھی یہی باتیں کی ہیں. جی مطلب آپ پھر اوپن ہے نا, پھر آپ عدالت میں جائیں. عدالت کیا آپ کو عدالت پہ عدلیہ پہ اعتماد ان پہ پابندی لگوائیں, پابندی لگوائیں, بالکل کریں. جی جی شاہد صاحب. دیکھیں جی, خواجہ آصف صاحب جو ہیں وزیر دفاع ہونے کی حیثیت سے دفاع میں تو پتہ نہیں ان کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے, لیکن میں جو ان کا رول پارلیمنٹ میں اور وزارتوں میں دیکھ رہا ہوں, ان کا رول وہی ہے جو امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس کا ہے. جس طرح ٹرمپ نے ان کو بٹھایا ہوا تھا یوکرین کے صدر کی لیگ پولنگ کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی کچھ جو ہے خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں. اچھا, خواجہ آصف صاحب بڑے زبردست سیاستدان ہیں اور بڑے سچ بولتے ہیں, لیکن سچ کا ایک باقاعدہ ان پہ اٹیک ہوتا ہے, بڑا مختصر سا اٹیک ہوتا ہے, جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا پیرالسس کا خدا نہ خواستہ کسی کا اٹیک ہو جائے. بڑے بڑے سچ بولتے ہیں, اور انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی الیکشن میں کامیابی کے حساب سے کامیابی حاصل کی ہے, اس پہ انہوں نے کتنے خوبصورت سچ بولے میں. تو کارروائی کا آغاز تو پھر ان کے گھر سے ہی ہونا چاہیے, ان کے گھر سے ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز, آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی کہ آج کی جو ڈیولپمنٹس تھیں ان کے اوپر بڑی پازیٹیو جو ہے ڈیبیٹ کر سکے, لیکن اس کا جو آج کا ہمارے پروگرام کا نچوڑ ہے اس کو میں یہی کہوں گا, اس پہ کنکلوڈ کروں گا کہ وفاق پاکستان کو جو پولیٹیکل پارٹی 18ویں ترمیم سے لے کے اب تک کمزور کر رہی ہیں اپنے اقتدار کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے, یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے. اور پاکستان کے وفاق کو مضبوط ہونا چاہیے. آپ جب صوبوں کو اٹونومس کرنے کی بات کرتے ہیں تو لیکن یہ بات اگر ہم 71 میں بھی لے جاتے تو پھر کچھ شرائط مان کر اس وقت ہم یہ بات مان لیتے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہوا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام کے اوپر 18ویں ترمیم ہوئی. اس کے نتیجے میں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جی سندھ سے نہریں نہیں نکالنے دی جائیں گی, اور اس کے اوپر ایک سیریمونیل جو ہیڈ ہے پاکستان کے آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے چیف ایگزیکٹو جو پارلیمانی نظام میں پاورفل ہوتے ہیں پرائم منسٹر, انہوں نے ان کو روک دیا ہے کہ آپ نے نہریں نہیں نکالنی ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کل شام 10 بجے تک. اللہ حافظ.